बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। परिंदे जब खाना खाते हैं तो उनका सर झुक जाता है और जब पानी पीते हैं तो उनकी निगाह आसमान की तरफ होती है। ये आजिज़ी और इंकसारी की एक बेहतरीन मिसाल है। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। हुकूमत की माशी बेहतरी की कोशिशें रंग लाईं, माशी हालात जो हैं वो बेहतर होने लगे, जबकि बिजली चोरों और चीनी स्मगलरों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला। इस हवाले से इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार खालिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जावेद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद फारूकी साहब आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार अली मुस्लिम साई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साई साहब आपका भी शुक्रिया। खालिद कयूम साहब, किस तरीके से देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो बेहतरी आ रही है हुकूमती इक़दामात को? देखिए कि जिस तरह हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए अपना एक कलीदी किरदार अदा किया, उसी तरह का एक कलीदी किरदार पाकिस्तान की मैशत की बहाली का जो मंसूबा है उसमें भी उनका इनिशिएटिव और विजन जो है वो नज़र आ रहा है, जिसके तहत आर्मी चीफ ने लाहौर और कराची में पाकिस्तान के जो बड़े सनतकार और ताजर हैं उनके साथ जो मुलाकातें की हैं चंद रोज़ पहले, और इसके साथ जो है वो जो इन मुलाकातों की बुनियाद पर जो एक्शंस लिए गए हैं उनके नतीजे में उनके जो वाज़े असरात हैं वो हमें मार्केट में नजर आते हैं। बिल्कुल, और ठीक कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने जब मुलाकात की तो एक ट्रस्ट लेवल जो है वो डेवलप हुआ और गारंटी जो दी गई। आप कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर है और बिजनेसमैन है और ट्रेडर है वो गैर यकीनी की सूरत हाल से उनका इत्मीनान जो है वो मुतासर हो रहा था, और आर्मी चीफ की इन मुलाकातों से जो इन्वेस्टर है और सनतकार और बिजनेसमैन और ताजर तबका है उसको एक कॉन्फिडेंस मिला है, जिसका इजहार पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी आपको नजर आया है। 320 आ रही है 320 पॉइंट की जो है वो शेयर इंडेक्स जो है 100 इंडेक्स जो है उसमें इजाफा हुआ। सही। और इसके साथ सबसे बड़ा इसका जो असर हुआ वो पाकिस्तान की करेंसी मार्केट पर हुआ। आप जानते हैं कि डॉलर जो है वो एक बार फिर बेलगाम हो चुका था और 330 रुपए तक पहुंच चुका था, और अब इस मुलाकात के बाद 2 रोज के अंदर जो है वो 17 रुपए की जो है अब ओपन मार्केट में जो डॉलर की प्राइस है उसमें कमी वाक़ हुई है। और आपका मतलब है कि ये इस मुलाकात के जो है वो नताइज अब आ रहे हैं, मस्बत नताइज जो हैं वो आए हैं। अतः के जो सोने की फी तोला कीमत है उसमें भी 10,500 रुपए का जो है वो कमी वाक़ आई। और ख़ास तौर पे इसके साथ साथ दूसरी बात जो मैं कर रहा था कि इस मुलाकात के साथ ही जो क्रैक डाउन किया गया है जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ, स्मगलिंग के खिलाफ, क्योंकि आर्मी चीफ की तरफ से सनतकारों और ताजरों को ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि वो स्मगलिंग के खात्मे के लिए जो है हुकूमत जो है वो अमलन इक़दाम जो है वो उठाएगी, और उसका फौरी तौर पर आगाज हो गया। और जिस तरह आपने देखा कि चंद रोज पहले सिर्फ कोयटा के अंदर चीनी के 20 ट्रक जो हैं वो जब्त किए गए और 70 करोड़ रुपए की जो थी वो चीनी जो थी स्मगल हो रही थी अफगानिस्तान वो पकड़ी गई। और कल फिर हमारे वजीर दाखिला की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि एफसी की तरफ से एफसी ने जो है एक बड़ी चीनी स्मगलिंग का जो एक कोशिश थी उसको जो है शुमाली अफगानिस्तान में जो है वो स्मगल बिल्कुल वो कार्रवाइयां नजर आ रही हैं। जिस तरह खालिद कयूम साहब बात करें, जावेद फारूकी साहब, कि अब जो है वो ट्रक पकड़े गए और फिर अब स्मगलिंग को रोका जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए उमर, मामला ये है कि पाकिस्तान के बारे में पिछले चंद माह से एक गैर यकीनी सूरत हाल मईशत के हवाले से जो फैलाई जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये उतनी सूरत हाल खराब है नहीं जितनी कि सूरत हाल खराब करके परसेप्शन यानी गलत क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है मुल्कों के अंदर, ऐसे भी होता है जो आपके रियासत मुखालफ जो अनासर होते हैं और या बहुत ही जो हमारी मईशत के अंदर ज़्यादा ही लंबे चौड़े जो अरस्तू बन जाते हैं, ठीक है, वो भी ये कहते हैं कि अच्छा जनाब अब ये होने वाला है, वो होने वाला है, आसमान गिरने वाला है। देखिए ऐसा नहीं होता, एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। सबसे पहले तो आप देखिए कि पाकिस्तान रियासत है क्या। पाकिस्तान 25 करोड़ 24-25 करोड़ के नफूज पर मुश्तमिल एक रियासत है और इसके अंदर इदारे हैं, सही, इसके अंदर इतनी बड़ी तादाद में अवाम है,
اس کے اندر جو ہے وہ اسکلڈ لوگ ہیں، کسان ہیں، صنعت کار ہیں، ہاری ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قسم کی اتنی بڑی ریاست جو ہے آپ اسے اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کریں کہ یہ دنوں میں یہ جناب یہ ہو جائے گا اور معیشت کو یہ ہو جائے گا وہ یہ ہو. ایسا نہیں ہوتا. صحیح. ہاں ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ جب کوئی درمیان میں کوئی ایسا فیز آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ انٹرم فیز، تو اس میں چونکہ چیزیں جو ہیں ایک ٹرانسفارمیشن میں ہوتی ہیں تو بعض اوقات فیصلوں میں تاخیر ہو جاتی ہے یا کچھ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر گرفت جو ہے وقتی طور پر لوز ہوتی ہے، تو اس سے جو نتائج جو آتے ہیں یا فوری اثرات جو آتے ہیں ان کو لے کر ایک جیسے کہتے ہیں کہ کھمب دی ڈار بنانا، ٹھیک ہے نا، ایک چھوٹی سی بات کو طول دے دینا، بات کا پتنگڑ بنا، بات کا پتنگڑ بنا دینا، اور اس کے اوپر اپنی ایک تھیوریز جو ہیں وہ کھڑی کر کے اور اپنا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بجائے اس کے کہ آپ چیزوں کو اینالائز کر کے حکومت کو کوئی ڈائریکشن دیں، اسے کچھ سجیسٹ کریں کہ یہ ایسے نہیں ایسے کیا جائے، بلکہ یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ مایوسی پھیلا رہے ہوتے ہیں. صحیح. جو کہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. میرا خیال ہے ان لوگوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے جو اس قسم کی مایوسی پھیلاتے ہیں. صحیح. اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو اب تک کے جو اقدامات ہوئے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب تک جتنا بھی معیشت کے اندر جو ایک دھچکا آیا اور نیچے گئی ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، ڈالر کی چینی کی اسمگلنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کی بنیادی ایک ریزن جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ تو یہی ہے کہ چونکہ ایک حکومت گئی ہے، اس کے بعد ایک نئی حکومت، اور وہ بھی ایک نگران حکومت، اس نے چیزوں کو سنبھالا ہے. تو جتنی دیر میں وہ سنبھالتے ہیں دیکھتے ہیں، تو اس دوران بعض ایسے عناصر جو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے یہ پچھلے 10-15 دن کے اندر فائدہ مفاد اٹھایا. پرست عناصر یا مافیاز کہہ لیں، ایسے ہر جگہ پر ہوتے ہیں. صحیح. اب بڑی سے بڑی ترقی یافتہ جو ہے ملک ہے وہاں پر دیکھیں، وہاں پر بھی ہوتے ہیں. اچھا، اب آرمی چیف جو ہیں وہ آگے بڑھے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے جو آرمی چیف سے سالار جو ہوتے ہیں ان کا کردار اس حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج، جو لوگ تنقید کرتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کردار کے حوالے سے، فوج کے کردار کے حوالے سے انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کردار بہت ہی مؤثر ہے پاکستان کے اندر. نہ صرف آپ کی اہم کردار ہے، آپ کی جغرافیائی سرحدوں کے حوالے سے، نہ صرف یہ کہ وہاں پر جو جس طرح سے وہ ملک دشمن عناصر کے ساتھ نبٹ رہے ہیں، دیکھیں جب ہمارے ملک میں ترقی، پاکستان کے اندرونی معاملات جو ہیں وہاں پر بھی آپ کو بے شمار جگہوں پر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب سیٹیں جیسے منصوبے ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے دشمن کی یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ کالا باغ ڈیم میں واضح ہے کہ دشمن ملکوں کی جانب سے انویسٹمنٹ کی گئی کہ کسی طریقے سے پاکستان میں نہ بنے، تو پھر پاک فوج کی ایک اپنی اہمیت یہاں پہ ضروری ہے. سر بالکل ضروری ہے، اور یہ مسلمہ ہے، اسے ماننا چاہیے. ایک گراؤنڈ ریالٹی جو ہے اسے مان کے ہم آگے بڑھے تو زیادہ بہتر بات ہے. صحیح. آپ چیزوں کو زیادہ بہتر طور پر انالائز کر سکتے ہیں، آپ زیادہ بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے لیے ان کا حل بھی زیادہ بہتر انداز سے جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں. ان کی ملاقات جو ہوئی ہے تاجر تنظیموں کے ساتھ، بزنس مینوں کے ساتھ، اور چونکہ بنیادی طور پر یہ بزنس مین کمیونٹی ہی ہے جس نے ملک کے اندر کاروباری سرگرمیاں جو ہیں ان کا پہیہ چلانا ہے، تو اس لیول سے جب انہیں یقین دہانی کروائی گئی اور انہیں بتایا گیا، حالات کا بتایا گیا، اور ان سے تجاویز بھی لی گئی، تو یہ ایک انٹریکشن جو تھا یہ بذات خود یہ ایک بہت ہی فروٹفل ثابت ہوا ہے. صحیح. اور انہیں ایسے لگا ہے جیسے کہ ریاست ہمارے نزدیک ترین ہے. تو ریاستی گارنٹیز جب ملتی ہیں ایسے حالات میں تو وہ بہت ضروری ہوتی ہیں، جو کہ آرمی چیف نے یہ کام کیا ہے. اب اس کے بعد جو سب سے بڑا جو معاملہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے. ڈالر کے حوالے سے یہ جیسے ابھی خالد صاحب نے بتایا ہے کہ پچھلے 2 دن کے اندر ہی ڈالر کے ریٹ میں جو اوپن مارکیٹ میں اصل چیز جو گڑبڑ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں بے لگام ہو گیا ڈالر. سابق حکومت کے دور میں جب اسٹیٹ بینک کو کیا گیا، اسے خود مختاری دی گئی، تو یہ آپ سمجھیں کہ آدھا کام کیا گیا. اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو تھا وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ بنے، اور اس کے اوپر حکومتی کنٹرول جو ہے وہ اس طرح سے نہ ہو جس طرح سے پہلے حکومتیں اس کو کنٹرول کرتی رہیں، کہ ڈالر کی قیمت کو ایک جگہ پر رکھنے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ ایک آرٹیفیشلی جو چیزوں کو، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہونا ضروری بھی تھا کہ جو اوپن مارکیٹ ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھی جائے. آدھا کام کر لیا، باقی آدھا کام کیا نہیں. اب اوپن مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈالر
وہ بے لگام ہے. وہ اس کا ڈالر کا جو سرکاری ریٹ ہے اور اس پہ 25-30 روپے کا فرق آ گیا. جی جب اتنا فرق آ جاتا ہے تو ڈالر کی جو باہر جو بلیک مارکیٹنگ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. یعنی اگر کسی نے کو چاہیے کوئی اپنی ایکسپورٹ کے لیے, تو اسے اگر اسٹیٹ بینک سے مل رہا ہے 300 روپے میں ڈالر, تو باہر سے مل رہا ہے 350 میں 350 روپے میں ڈالر, تو وہ جس کے پاس ڈالر ہے وہ اسٹیٹ بینک میں تو جمع نہیں کروائے گا, وہ تو باہر بیچے گا. تو اس سے وہ پیسہ کمانے کا ایک جو ہے وہ جو ہمارے ہاں لالچ ہے, جو لسٹ ہے, جو ختم ہی نہیں ہوتی. مافیاز بھی تو فاروقی پھر صاحب مافیاز, جی بالکل, اس کے پیچھے مافیاز ہیں. تو ان لوگوں کے خلاف اصل میں جو ضرورت تھی کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے, تو اب حکومت نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے, کچھ اقدامات کیے ہیں, ان کی جو لمٹس ہیں ان کو ریوائز کیا ہے, جس سے جو چھوٹی چھوٹی جو کاروبار کرتے تھے, جو چھوٹی چھوٹی دکانیں کھلی ہوئی تھیں, میرا خیال ہے ان کو ایک جو ہے وہ آپ محدود کریں گے آپ, اور ڈالر کا آہستہ آہستہ ریٹ جو ہے وہ پھر اسٹیٹ بینک کا اختیار جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور یہی پاکستان کے موجودہ مسائل کا حل ہے. جب ڈالر کو آپ کنٹرول کریں گے تو اس سے جو روپیہ ہے وہ بھی تگڑا ہوگا, بہتر ہوگا. اور اس تمام عمل سے جو ایک چیز جس سے عام آدمی سفر کر رہا ہے, میں اور آپ اور گلی محلے میں سبزی خریدنے والا مہنگائی, وہ ہے مہنگائی. صحیح. جب آپ ڈالر کو کنٹرول کر لیں گے, اس جعلی جو انفلیشن ہے اس کو کنٹرول کر لیں گے, تو عام آدمی تک یہ ریلیف خود بخود ہی چلا جائے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, عام آدمی تک ریلیف چلا جائے گا. جس طرح فاروقی صاحب ابھی علی سائی صاحب بات کریں تو ایک پلاننگز ہوتی ہیں, اور ظاہری بات ہے جب آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی بڑے بزنس مینس کے ساتھ, اس کے اب نتائج جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے. اور بھائی دیکھیں جس طرح اوپن مارکیٹ میں فاروقی صاحب بھی بتا رہے تھے, خالد صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جو بلیک میلنگ چل رہی ہے, بلیک مارکیٹنگ چل رہی ہے, آپ نے اگر ڈالر لینے ہیں تو آپ کے لیے ریٹ اور ہوگا, جو بڑا امیر آدمی ہے اس کے لیے ریٹ اور ہوگا. آپ کو اگر $100 بھی دینے ہوں گے تو وہ کہیں گے آئی ڈی کارڈ لے کے آئیں, فلاں چیز لے کے آئیں, فلاں چیز لے کے آئیں. لیکن جو کروڑوں کے خرید رہا ہے اور جو ان کو پورے سرکل سے نکال کے ایک جگہ پہ ڈمپ کر رہے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں ریٹ مزید بڑھے گا. بلکہ پرسوں ترسوں میں بیٹھا تھا جب آرمی چیف کی تاجروں سے ملاقات ہوئی ہے, اس سے پہلے کی بات ہے, تو میرے سامنے ایک بندے نے فون کیا ہے یہاں پہ جو مارکیٹ میں, اس نے کہا کہ میرے ایک کھوکھے, وہ ان کی اپنی زبان ہے, 1 کروڑ کو کہتے ہیں نا, 1 کروڑ کے, اس نے کہا کہ میرے لیے رکھ لیں چونکہ آنے والے دنوں میں تیزی ہے. 1 کروڑ ڈالر رکھ لیں؟ نہیں 1 کروڑ روپے کے, 1 کروڑ روپے, یعنی شام کو میں آپ سے کر لوں گا. تو یہ اگر میں یہی سوچ رہا تھا, میں اس کو کہہ رہا تھا کہ میں پچھلے دنوں میرے کزن نے سعودی عرب جانا تھا عمرے کے لیے, تو میں نے 1000 ریال کا کہا, تو انہوں نے کہا یہ آئی ڈی کارڈ لے آئیں, فلاں گارنٹی لے آئیں, فلاں وارنٹی لے آئیں, مشکلات کریٹ کی جاتی ہیں. تو اوپن مارکیٹ میں تو ہر جگہ پہ یہی بلیک میلنگ ہی چل رہی ہے, آپ کی ساری مارکیٹ کو خراب کیا جا رہا ہے. آرمی چیف کی ملاقات کے بعد بہت سارے معاملات بہتر ہوئے ہیں. ڈالر جو ہے اس کی قدر جو ہے وہ دن بدن جس طرح کم ہوگی, آپ کی مہنگائی کنٹرول ہوگی, آپ کے جو مقامی لوگ ہیں, مقامی تاجر, ان میں احساس تحفظ پیدا ہوگا. جس طرح بات کی جا رہی تھی کہ اسمگلنگ کی روک تھام بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں, ورکرز چیزیں بناتے ہیں, اسی چیز کو اسمگلنگ کے ذریعے ناجائز طریقوں سے لا کے اس کے مقابلے میں چیزیں سستی بیچی جاتی ہیں, تو آپ کے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے, روزگار خراب ہوتا ہے, آپ کی معاشرت خراب ہوتی ہے, آپ کا ٹیکس کا سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. چونکہ جب اسمگلنگ سے چیزیں آئیں گی تو اس کی تو ٹیکسیشن ہی نہیں نہ ہوگی, تو ظاہر ہے وہ اپنا منافع زیادہ لیں گے, ٹیکس دیں گے نہیں, تو آپ کی مقامی جو مارکیٹس ہیں وہ خراب ہوں گی. اسی طرح ذخیرہ اندوز جو ہیں, جو مافیاز ہیں, وہ بالکل بے لگام ہیں. جب تک ان کو نکیل نہ ڈالی گئی آپ کی معاشیت بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہم تو عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں, پچھلے کئی جو ہم نے دہائیوں پہ دیکھا ہے, بہت سارے نام نہاد کیے جاتے ہیں کریک ڈاؤنز, لیکن جو اصل مافیاز ہیں ان کو کبھی بھی نہ پکڑا گیا ہے, چاہے وہ چینی کے
اقرأ باسم ربك الذي خلق. پروگرام راہ ہدایت میں ہم اس بار کوشش کر رہے ہیں کہ بات کریں خواتین کے مسائل پر، وہ سوال جو میری بہنوں کے، میری ماؤں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا حل معلوم ہو سکے، ان کا جواب مل سکے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ہم نے مدعو کیا ہے اپنے ان تمام خصوصی پروگرامز میں اسلامک اسکالرز کو جو خواتین ہیں، اور وہ دیں گی آپ کے سوالات کے جوابات۔ جب بھی تمہیں وراثت تقسیم کرنی ہو تو لڑکی کے 2 حصوں کے برابر لڑکے کا 1 حصہ ہے۔ میرج از این انسٹیٹیوشن، اس کو تو پوری دنیا اب اس کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے۔ ڈرامے بالکل بامقصد ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے کچھ بچیاں سیکھیں۔ ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک عورت کے ساتھ اچھا سلوک اور ذمہ داری پوری نہ کرو۔ تو اگر مہر وقت نکاح مقرر کیا گیا ہے تو آدھا دیا جائے۔ یہ تو ہے گٹار گرل اور میں ہوں لٹل شیف ماسٹر۔ ہم لا رہے ہیں کچھ نیا، کچھ مزیدار۔ میں صرف کاٹوں گی نہیں، میں تو کھاؤں گی بھی۔ یہ تو بہت ہی مزے کا ہے۔ ساری توانائی ختم ہو جائے گی اور سارا شہر میرے قرضے میں ڈوب جائے گا۔ اگر توانائی اسی طرح ضائع کی گئی تو پورا شہر برباد ہو جائے گا۔ انفارمیشن ڈرائیو۔ سائد صاحب آپ مافیاز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بجلی چوروں کے خلاف بھی جو ہے وہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ ہو رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ آپ تو رپورٹر بھی ہیں، کور بھی کرتے رہے ہیں ساری۔ عمر بھائی دیکھیں، ہم ہر روز یہی خبریں سنتے ہیں کہ کبھی بنیادی ٹیرف بڑھ گیا، کبھی فیول ایڈجسٹمنٹ کی قیمت جو ہے وہ ہو رہی ہے ایڈجسٹ، لوگوں پہ آئے روز بجلی بم گر رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کروڑوں یونٹ جو ہیں وہ ہر ماہ چوری ہو رہے ہیں، اور اس کے اثرات وہ جو پھر وہی بات مافیاز، ہم اس کو بھی بات کر لیتے ہیں۔ مافیاز ہے نا، آپ کا میٹر ریڈر اس میں ملوث ہے، لائن مین ملوث ہے، آپ کے جو بڑے یہاں پہ لوگ ہیں، فیکٹری مالکان، مل مالکان۔ غریب آدمی کتنے یونٹ چوری کر لے گا؟ 10 چوری کر لے گا، 20 چوری کر لے گا۔ غریب کو تو چوری سے پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کو تو 100 یا 150 یونٹ آئے گا۔ اس نے میکسیمم کیا کرنا ہے، اس کے گھر کی جو لگی رہی ہے وہ استری ہوگی، اس سے باقی تو بلب بھی 1-2 جلتا ہے یا 1-2 پنکھا چلتا ہے۔ صحیح۔ تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بلنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ غریب بل لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں استعمال ہوا، تو مجھے دیکھیں 50,000 روپے بل آ گیا، 1 لاکھ روپے بل آ گیا۔ بیسیکلی تو یہ اسی وہ جو سیٹ کا بل ہے جس کے ساتھ سارے آپ کے وابٹا کے لوگ مل کے بجلی چوری کرواتے ہیں، سارے طریقہ کار بتاتے ہیں، کس وقت آپ کا میٹر وہ لے کے جائیں گے، کس وقت وہ ریورس کریں گے، کس وقت آپ کا میٹر جو ہے وہ جلا دیا جائے گا اور آپ کے پچھلے یونٹس جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے۔
آپ کے پوش ایریاز میں بھی بجلی چوری ہو رہی ہے، آپ کے ریموٹ ایریاز میں بجلی چوری ہے. ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سرحدی علاقوں میں وہ فوٹیجز آ رہی ہیں، وہ چل رہی ہیں کہ وہاں پہ سرے عام بجلی چوری کی جا رہی ہے. تو اس لیے جب تک کوئی ایسا میکانزم نہ بنایا جائے جس میں سخت سزائیں ہوں، قانون ایسا ہونا چاہیے، آئین آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ کے اس میں سزائیں سخت ہونی چاہیے. بندے تو آپ پکڑ لیتے ہیں، شام کو وہ 2000 یا 5000 محرر کو دے کے گھر آ جاتے ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب ہے لوگ انوالو ہوتے ہیں، لوگ انوالو ہوتے ہیں، بلکہ جو بجلی چوری کروا رہا ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے وہ وابٹا کا ملازم ہوتا ہے. تو جب تک اس کو پتہ ہے جب بجلی چوری پکڑی جائے گی تو ظاہر ہے ایک میٹر بجلی پکڑا گیا ہے تو اس میں وہ کوئی اعلیٰ حکام پوچھیں گے نا بھائی تیرے علاقے میں بجلی چوری ہو رہی تھی تو نے کیا کیا اس پہ. تو وہ خود ہی سارے راستے نکال کے بتاتا ہے تمام بجلی چوروں کو، سپورٹ بھی وہی کرتا ہے اور اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ بجلی چوری ہو سکے. صحیح. تو جب تک کوئی نکیل نہیں ڈالی جائے گی، ان کے خلاف ایکشن نہیں لیے جائیں گے. کہتے ہیں کہ ایک کوا مار کے لٹکا دینا تو باقی سارے وہاں سے کوے فرار ہو جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی آپ کو مثال بنانا پڑے گی. صرف باتوں کی حد تک اگر کام کریں گے تو آپ کے یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی جو پچھلے کئی دہائیوں سے چل رہی ہیں. جی بالکل کہہ رہے ہیں مثال بنانی پڑے گی. سائی صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیے کہ اسی طرح جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب کی ہدایت پر جس طرح سائی صاحب فرما رہے ہیں کہ مافیاز پر ہاتھ ڈالنے کا ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور خاص طور پر بجلی چوروں کے خلاف اور بجلی کے بلوں کی ریکوری کے لیے جو ہے اب صوبائی حکومتوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر ایک پلان جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ جس طرح اس میں ملوث جو افسران ہیں وابڈا کے ان پر بھی ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے بھی فہرستیں جو ہیں جو بھی یعنی بجلی چوروں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا اور بجلی چوری کروانے والوں کے خلاف بھی جو ہے وہ ایکشن ہوگا. اس حوالے سے افسران جو ملوث ہیں اس دھندے میں اس کام میں ان کے فہرستیں جو ہیں وہ ان کی تیاری کا بھی حکم دے دیا گیا. اور اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 600 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ بجلی چوری جو ہے اور لائن لاسز جو ہیں وہ اس وقت بھی چل رہے ہیں. اور سب سے زیادہ آج جو بجلی چوری اور لائن لاسز کا ایشو ہے وہ جو 5 ڈسکوز ہیں جس میں کے پی کی ڈسکوز ہیں، سندھ کی ڈسکوز ہیں، بلوچستان کی ڈسکوز ہیں، جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں. اب وہاں پر 60% تو جو ہے ریکوری جو ہے وہ نہیں ہوتی. جاوید فاروقی صاحب کیا کہیں گے بجلی چوری کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ بجلی کا جو معاملہ ہے نا اس کے اندر جو فگر دی گئی ہے وہ ہے تقریباً 599 ارب روپیہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے. اچھا میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور اس کی پہلو اس کے پکچر کا بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ کی بجلی ڈسٹریبیوشن کمپنی جو ہے وہاں پر کافی سارا کام اس سے پہلے ہو چکا ہے. اب جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو کام ہو چکا ہے وہ کیا ہے. آپ کے یہاں بہت زیادہ بجلی چوری اس سے پہلے ہوتی تھی آپ کے صنعتی شعبے کے اندر. یعنی جہاں پر ایک یونٹ ہے تو وہیں پر پتہ چلتا تھا کہ پورا ایک ڈیڈیکیٹڈ فیڈر ہے اس کے لیے، یعنی اسے اتنی بجلی کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہاں پر جو بجلی کنزیوم ہوتی ہے وہ پتہ چلتا تھا کہ 5 لاکھ کو کنزیومر ایک طرف بجلی چوری کرے اور یہ اکیلا ایک طرف کر رہے. اس کا تو کافی حد تک حل جو ہے وہ اوور دا ایئرز نکالا گیا ہے. وہاں پر جو میٹرز لگے ہوئے ہیں وہ جدید میٹرز لگ گئے ہیں اور ان کی میٹر کی ریڈنگ جو ہے وہ بڑے افسر کرتے ہیں، ایس سی ایکسین وغیرہ اور ایس ٹی اوز کرتے ہیں. تو وہاں پر تو کافی محدود ہوئی ہے بجلی چوری. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو رہائشی لوگ ہیں، جو عام آبادی ہے، جو شہری ہیں، وہاں چونکہ بجلی مہنگی ہوئی ہے. جو رہائشی اور جو عام کنزیومر ہے اس کے ساتھ جو کمرشل کنزیومر ہے وہاں پر جو ہے وہ بھی چوری مارکیٹوں کے اندر خاص سرٹن جو ہے جو ایک لوڈ ہے اس سے اوپر جو ہے وہ بڑے افسر جا کے ان کی میٹر ریڈنگ کرتے ہیں. تو وہاں پر تو انہوں نے اس طرح سے بند کر کی ہے بجلی چوری. لیکن یہ زیادہ جو متاثر ہو رہے ہیں یا زیادہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ وہ کمرشل کنزیومر کر رہے ہیں اور ریزیڈینشل میں وہ بہت ہی غریب علاقے جہاں پر بجلی کا اگر 60-70 روپے یونٹ وہ افورڈ نہیں کرتے تو وہاں پر یہ بات چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اس میں بھی اب یہ کہا گیا ہے کہ جیسے بجلی ایک تو چوری کرتا ہے دوسرا کروائی جاتی ہے. تو کل ہی سیکرٹری واٹر اینڈ پاور کا جو ایک اجلاس ہوا میں اس کو بھی دیکھ رہا تھا کہ اس میں تمام چاروں چیف سیکرٹریز کو لیا گیا. اس میں یہ بھی ہے کہ کئی بڑے طاقتور بجلی چور ہیں جو کاروائی کے لیے آنے والی ٹیموں کو پڑ جاتے ہیں، تشدد کرتے ہیں. اب بھی پرسوں لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے، انہوں نے ایکسین اور ایس ڈی او کو مار مار کے اسے بھرکس نکال دیا
کورٹ کے اندر لے گئے ہیں اور پھر وہاں پر جا کر یہ معاملہ ہوا ہے. اب ان کے خلاف چاروں چیف سیکرٹریز، چاروں آئی جیز کے ساتھ جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی ہے تمام بجلی کی کمپنیوں کو، تو ایک میکنزم بنایا گیا ہے. لاہور کے اندر تو کل یہ چیف ایگزیکٹو لیسکو نے جو ہے اسی پر ایک میٹنگ کی ہے، شاہد حیدر نے انہوں نے باقاعدہ طور پر اناؤنس کیا ہے کہ جو افسر اس کے اندر ملوث ہوگا نا ہم اسے ٹرمینیٹ. یہ سنتے آ رہے ہیں، یہ اصل میں یہ بات ہے، یہ کرنا ہوگا. اور صحیح سے مسکرا رہے ہیں فاروقی صاحب، یہ میرے بڑے ہیں، میں ان کو بالکل نگیٹ نہیں کروں گا. بھائی جان نے میں کہہ رہا ہوں یہ کرنا ہوگا. پہلے کسی کہتے ہیں نا اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنا، یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ وہ ایس ڈی او جاتا ہے، ایکسچینج جاتا ہے، یہ میں نے بھی پریس ریلیز کافی تو دیکھی. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ ہم رونا روتے ہیں مہنگائی کا. میں اکثر کہتا ہوں کہ یار مہنگائی جب ہوتی ہے تو افسران کے لیے بھی مہنگائی ہوتی ہے. ان کے جو لیونگ سٹینڈرڈ ہیں انہوں نے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے تنخواہ تے گزارا تو بالکل نہیں ہوتا نا. اگر تنخواہ کی بات کی جائے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے وہ بالکل ہماری طرح کے ہوں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں. اس طرح کی جو پرائیویٹ گاڑیاں ان کے گھروں میں لگژری گاڑیاں کھڑی ہیں اس طرح کی نہ ہوں، پھر ان کا وہ ایک لگژری لائف سٹائل نہ ہو. تو جب مہنگائی ہوتی ہے افسران کے لیے بھی ہوتی ہے، چاہے وہ وابٹا کا ہو، پولیس کا ہو، آپ کا مطلب ہے سب کی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے. تو اس لیے وہ اس طرح ریٹ بڑھا دیتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب میں تھوڑی سی کریکشن میں یہ کہوں کہ سسٹمز موجود ہیں، جیسے میں نے کہا کہ بڑے لیول پر جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کا ایک میکنزم موجود ہے، سسٹم موجود ہے، وہاں پر جو کمی ہوگی آپ اس کو دور کر سکتے ہیں. عمل درآمد کی ضرورت، عمل درآمد کی ضرورت ہے. جس طرح بھائی جان کہہ رہے تھے کہ وہ فہرستیں بن رہی ہیں، میں سوچ رہا تھا اگر فہرستیں بن گئی تو پھر بچے گا کون؟ اگر ٹرمینیٹ کر دیے گئے تو آپ کی 90% تو جو وابٹا ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گی چاروں صوبوں میں جتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ دیکھیں گورنمنٹ کے ریٹ کیا ہیں میٹر کے، اگر فرض ہم اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں صارفین پہ بجلی کا ایک بوجھ بھی پڑا ہے، لیکن ہم اوور آل اگر بات کریں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا سجیشن دیں گے سائی صاحب کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ اچھا، جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں ہمیں سب کو تھوڑا ٹالریٹ کرنا ہوگا. جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے، ڈالر کو کنٹرول جس طرح آرمی چیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کام کیا جا رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. سوسائٹی کو بھی چاہیے کہ جہاں پہ چیزیں خراب ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کریں، ہائی لائٹ کریں، نہ کہ ان مافیاز کا حصہ بن کے تھوڑے سے لالچ کی خاطر آپ گورنمنٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ان چیزوں کو چھوڑیں، آپ اس وطن کی خاطر، اس ملک کی خاطر کام کریں. جہاں پہ آپ کو کرپشن نظر آ رہی ہے، چوری نظر آ رہی ہے، رشوت خوری نظر آ رہی ہے، دو نمبری نظر آ رہی ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. جی بالکل، اور بھی ڈسکشن کریں گے لیکن وقت ہو رہا ہے اس وقت بریک کا. خالد صاحب آپ سے بات کریں گے لیکن بریک کے بعد. The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. بیٹا اپنی زندگی کی ساری خوشیوں کو ایک شخص کے ساتھ منسوب نہیں کرتی، ورنہ ایسا ہی حال ہوتا ہے جو دانیال تمہارے ساتھ کر رہا ہے. وہ آیا تھا نا مجھے لینے. ہاں بیٹا آیا تھا وہ کل. میری بیٹی کے دل میں نفرت ڈالنے کے لیے اچھا کھیل کھیل رہے ہو. تم جو مرضی کر لو، ہوگا وہی جو میں چاہوں گی. دیکھو دانیال بیٹا، جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لینا. اگر یہ رشتہ ختم ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو تمہارا قصوروار سمجھتا رہوں گا. تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہاری ماں اس رشتے سے خوش نہیں تھی. وہ تو اب بھی نہیں چاہتی کہ تمہارا اور دانیال کا رشتہ کامیاب ہو. یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا پڑے گا. میں آدھا گھنٹہ پہلے ہی آ گیا. اگر آپ دوبارہ میرے راستے میں کھڑے نظر آئے نا، اس سے بڑا کوئی نہیں. چودھری صاحب کا بلڈ پریشر تو کافی حد تک لو ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کی حالت اسٹیبل ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کہیں تو ہم ہاسپٹل لے جائیں.
फरिश्ते जब सुतेले होंगे। वेलकम बैक। हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 980वां उर्स जो है वो जारी, आज आखिरी दिन है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर अल्लामा सलीमुल्लाह अवैसी साहब। अल्लामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। लाहौर तो दाता की नगरी के हवाले से मशहूर है और फिर जब दाता के उर्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ मुल्क भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से जो है वो लोग यहाँ पर अकीदत व एहतराम से आते हैं। जी, इसमें कोई शुबा नहीं है। असल में तो ये लोग जो हैं वो वारिस अंबिया हैं, सही मानों में ज़ाहिरन भी और बातनन भी। तो वो जो फैज़ है दीन का, मरकज़ी ज़ात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो उसके ये फिर आगे उसको अलमबरदार हैं, उसके अल्लाह ने इनको ये नेमत अता की आपके फैज़ से जी। तो पूरी दुनिया में जिस तरह इस्लाम की रोशनी है, इस्लाम पर अमल करने वाले हैं, मुसलमान हैं पूरी दुनिया में जी, तो फिर उनकी अकीदतें और मोहब्बतें भी इस तरह की हस्तियों के साथ बहुत ज़्यादा हैं। सही। तो ख़ास तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान में जिनकी रूट्स हैं, जिनके बड़े बुज़ुर्ग वो यहाँ रहे पले बड़े फिर चले गए, तो उनकी वो वाबस्तगी तो उसी तरह कायम है ना जी। तो वो फिर अपनी उस रूहानी तिश्नगी और प्यास को मिटाने के लिए वो उस पर भी और उसके अलावा भी वो जब कभी उनको मौका मिलता है तो वो इधर हाज़िरी भी देते हैं। उर्स जो है ये ख़ास मौका है जी, बिल्कुल, क्योंकि वो एक सेलिब्रेशन है सही आपकी शख्सियत के हवाले से जितने, तो वो फिर इस मौके के ऊपर तो फिर ख़ास लोगों का वो जहाँ उनको मौका मिले, अपॉर्चुनिटी हो, वो आते भी हैं, फ़िज़िकली भी शामिल होते हैं, और ना भी हों तो फिर उनकी तवज्जो ज़रूर इस तरफ होती है। तो आप जैसे ये आपके लिए भी बड़ी सादत की बात है, पीटीवी के लिए, कि आज प्रोग्राम कर रहे हैं जी जी, तो इसको सारी दुनिया में लोग देख रहे होंगे। बिल्कुल सही। और वो अपनी उस प्यास को उनके याद से, तज़किरे से, उनकी जो भी वो फैज़ है उससे वो यकीनन उससे फैज़याब हो रहे होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अल्लामा साहब। जब हम लाहौर के हवाले से बात करते हैं, लाहौर की जो एक पहचान या वह दाता सब जो है, और साथ अगर हम इस हवाले से देखें कि इस्लाम जब फैला, इस्लाम जब बड़ा, लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल किया, तो उसमें इन शख्सियात का बड़ा किरदार था। देखें, बुनियादी बात तो यही है कि अगर हम एक लिस्ट बनाए ना जी कि इंसान के पास नेमतें कौन सी हैं, तो मुसलमान के लिए तो सबसे बड़ी नेमत उसका ईमान है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। तो और एक हमारे स्कॉलर हैं, मुझे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, ये वली नेमत होते हैं, यानी जिनके ज़रिए एक बड़ी ख़ास नेमत हम तक पहुंची। सही। तो ईमान तो सबसे कीमती चीज़ है। तो बरसगीर के पूरे खित्ते में जो इस्लाम फैला है वो खाके पंजाब अज़ दमेउ ज़िंदा गश सुबह माज महरेउ ताबिंदा गश, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तो यहाँ पर जो इस्लाम की शमा रोशन हुई, जहाँ तौहीद का अलम बुलंद हुआ, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से लोगों की वाबस्तगी, इश्क और मोहब्बत कायम हुआ,
تو اس کا بیج بونے والے تو یہی لوگ ہیں. صحیح. انہوں نے یہاں یہ سارا اس کھیتی کو سیراب کیا. صحیح بالکل. یہ بت کدہ تھا, یہ کفرستان تھا, تو انہوں نے یہاں اسلام کی شمع کو روشن کیا, اور اس پورے خطے میں اسلام پھیلا ہی صوفیہ کے لوگوں مسلمان کیا, دین اسلام کی تعلیمات دی. جی بالکل بالکل. اور داتا حضور تو اس میں ایک آپ سمجھیں کہ قافلہ سالار ہیں. آپ نے تو لیڈ کیا اس روحانیت کے پورے قافلے کو. صحیح. کہ جس نے یہاں پر پورے خطے میں چپے چپے پر, آج بھی آپ کہیں چلے جائیں, آپ کسی ریگستان کے علاقے میں چلے جائیں, کسی پہاڑی علاقے میں چلے جائیں, کسی میدانی علاقے میں چلے جائیں, تو آپ کو کسی نہر کے کنارے, کسی دور دراز کے میدانی علاقے کے اندر, کسی ریگستان میں آپ کو کسی نہ کسی بزرگ کی کوئی یادگار نظر آئے گی. صحیح ہے, بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ایک پورا قافلہ تھا, داتا صاحب جو ہیں وہ اس کے سر خیل ہیں, وہ اس کے قافلہ سالار ہیں. تو انہوں نے ظاہری بات ہے کہ وہ سارے قافلے کو لیڈ کیا, اور آپ کا جو ایک اتنا پیریڈ ہے تقریباً 1000 سال کا, تو آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ فیض جو ہے وہ جاری ہے. اچھا, اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے تصوف اور روحانیت کے 4 سلسلے ہیں. صحیح. قادریہ ہے, نقشبندیہ ہے, چشتیہ ہے اور سہروردیہ ہے. مین سلسلے یہی ہیں, پھر آگے ان سے ان کی برانچز ہیں. اب جتنے بھی آپ صوفیہ یہاں بر صغیر میں دیکھتے ہیں, بڑے بڑے نام, تو ان کا کوئی نہ کوئی ایک سلسلے سے وابستگی ہے, ٹیگ اور ٹائٹل ہے کہ یہ چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں, یہ سہروردی سلسلے کے ہیں, یہ قادری کے ہیں. داتا حضور جو ہیں وہ ان سارے سلسلوں کے لیے ایک مطلب کمبینیشن ہے, ایک سارے یہاں پر آ کر ان کی ذات میں, ان کی شخصیت میں, ان کی تعلیمات میں سارے جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اب آپ کوئی بھی, آپ کسی دربار پر جاتے ہیں یا کوئی بزرگ جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی میں فلاں سلسلے کے بزرگ کے پاس آیا ہوں, یا میں فلاں سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں. لیکن داتا حضور, میرا ایک اللہ نے توفیق دی, ایک بڑا عمر کا حصہ گزرا وہاں پر, تو وہ جو ہے وہ اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے. اسی روحانی ذوق کے ساتھ, جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, اسی روحانی ذوق اور کیفیت کے ساتھ وہاں پر قادری بھی آ رہا ہے, اسی سے چشتی بھی آ رہا ہے, اسی نقشبندی بھی آ رہا ہے, اسی میں سہروردی بھی آ رہا ہے. اور اس وقت اگر وہاں کے جا کے مناظر دیکھیں, آج تو ہے بھی جمعرات اور آخری دن ہے اس کا, آخری دن ہے, اور جمعرات کو کیونکہ جمعرات کو خاص میرا اپنا وہاں پہ ہوتا تھا, تو میں گزرتا ہوں, تو وہاں پہ جمعرات کو تو خصوصاً ملک بھر سے لوگ, اکثر پنجاب سے نہیں, ملک بھر سے لوگ, آج تو عرس سے چلیں دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہوں گے, لیکن وہاں پر آتے ہیں. وہاں کے مناظر کے حوالے سے اگر بات کریں تو جب آپ اوبویسلی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک بزرگان دین کی ایک اپنی اہمیت تو ہے, اور پھر وہاں پر بیٹھ کے لنگر وہاں پہ لوگ جس طریقے سے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, وہ منظر دیکھنے والے ہوتے ہیں. دیکھیں جی, مطلب ہر طرح کا لنگر ہے وہاں, روحانی لنگر بھی ہے, ظاہری لنگر بھی ہے, وہ اپنی بھوک پیاس بھی جو ظاہری مادی ضرورت ہے وہ بھی اس سے وہ اس کو میسر آ رہا ہے, اور پھر جو روحانی ہے وہ بھی اس کو, علمی پیاس بھی اس کی عرس کے موقع پہ جو تقریبات علمی ہوتی ہیں اس سے اس کی وہ پیاس بھی بجھ رہی ہے. مجھے وہاں پر یہ ایکسپیرینس ہوا, یہ میں اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب وہاں خطیب تھا تو مجھے موقع ملتا تھا کبھی دور دراز علاقوں میں جانے کا پاکستان کے, تو مطلب ایسا بھی مجھے ایسا لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ جو 500-600 کلومیٹر کے فاصلے سے وہ کہتے تھے کہ ہم ہر جمعہ وہاں جا کے پڑھتے ہیں. صحیح. اور میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ ایک اتنا عقیدت کا ایک معاملہ, کہ اتنی ٹریولنگ کر کے تو پھر جمعے اور مشکل حالات کے باوجود, اور مشکل حالات کے باوجود لوگ آتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ آپ کی ذات سے, آپ کی شخصیت سے لوگوں کی کس قدر وابستگی ہے, صحیح, اور کس قدر وہ اطمینان اور سکون اور عافیت محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے. صحیح. اور علامہ صاحب بات کریں ان کی کتاب جو ہے اس کے حوالے سے, جس طرح انہوں نے جو اس کتاب میں تحریر ہے, وہ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ جو چیز ہے نا, اس کو ہمیں کئی اینگل سے دیکھنا چاہیے. صحیح. ایک تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کا جو خیال ہے کہ جی یہ جو تصوف اور طریقت ہے, یہ کوئی لوگوں نے اپنے طور پہ کوئی چیزیں گھڑیں اور ان کو اکٹھا کر کے بنا دیا. تو یہ جو بزرگ تھے انہوں نے اس کا رد کیا, اس کا جواب دیا ہے کہ بنیادی طور پر یہ کوئی لاوارث چیز نہیں ہے, اور اس کا دین سے, شریعت سے ایک تعلق ہے. تو انہوں نے اس کے ضابطے, قاعدے, یہ پورا ایک نصاب سلیبس تصوف کا بنایا. کشف المحجوب جو ہے یہ فارسی میں تصوف کی سب سے پہلی کتاب ہے, اور اب تو اس کے کوئی
मतलब 20 से ज़्यादा उर्दू के अंदर तराजम भी हो चुके हैं जी। बड़े ज़बरदस्त किस्म के। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि दो तरह के लोग हैं, सही, एक जो रूहानियत की नफ़ी करते हैं और एक वो लोग हैं जो ये लिबादा ओढ़ कर इसको बदनाम करते हैं। सही। तो दोनों के लिए मैं समझता हूँ कि कश्फुल महजूब एक ऐसा निसाब है कि अगर वो उसको एक बिल्कुल न्यूट्रल होके एक साफ ज़हन के साथ वो उसकी स्टडी करें और उसको पढ़ेंगे तो यकीनन दोनों के लिए उसमें रहनुमाई मौजूद है। सही। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अगर किसी को मुर्शद की तलाश हो, शेख की तलाश हो और उसको उसमें उसके ढूंढने में दिक्कत हो तो वो कश्फुल महजूब का मुताला करे तो ये किताब आज भी शेख और मुर्शद तक उसकी रहनुमाई कर सकती है। इतनी अहम, इतनी इसके अंदर पोटेंशियल है, इतनी जान है इसके अंदर और इतना अल्लाह ने इसको मुकाम दिया है। बिल्कुल सही। क्योंकि जो लफ्ज़ों के अंदर जो ताकत होती है वो पीछे उस बात के कहने वाले की, लिखने वाले की। उन्होंने और भी कुतब किताब तहरीर की जी, और कुतब एक तो मतलब आपकी तरफ कुछ कुतब मंसूब हैं लेकिन अब वो दस्तयाब नहीं है। ठीक, उनको चुरा लिया गया या इस तरह का तारीफ हो गई या इस तरह की चीज़ें जो हैं सही, वो इस तरह का मामला हुआ है। सही। तो कश्फुल महजूब जो है ये एक जिंदा जावेद है और आज हमारे लिए ये भी उनकी तालीमात के हवाले से एक बहुत बड़ा सरमाया है। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हम जब आज क्योंकि उर्स का आखिरी दिन भी है, जुमेरात भी है, तो आप लोग आ रहे हैं और बड़ा एक वसी तर इंतज़ाम होता है। जब हम वहाँ की बात करते हैं लोग इबादत भी कर रहे होते हैं वहाँ पर, और आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि वहाँ पर जो है वो टोलियाँ बना के कुछ लोग बैठे होते हैं, नात ख्वानी का सिलसिला भी जारी होता है, विर्द भी हो रहा होता है, अल्लाह का नाम भी जो है वो लिया जा रहा होता है, कुरान पाक भी जो है वो पढ़ा जा रहा होता है। बहुत खूबसूरत मनाजिर होते हैं इसमें। बल्कि ये जो आपने बड़ी ये खूबसूरत बात की है तो इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊँ तो देखें इंसान की एक तो मुस्तकिल भी एक कैफियत होती है जिसमें वो ज़ौक़ महसूस करता है, फिर उसकी ये कैफियत तब्दील भी होती रहती हैं। सही, कभी आपको मतलब कोई, और ये सहाबा में भी था कि मतलब कुरान पाक पढ़ रहे हैं, फिर नफल पढ़ रहे हैं, फिर जिक्र कर रहे हैं, कहीं वो मजलिस इल्म के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये सारी वैरायटी हमें वहाँ पे नज़र आती है। सही कह रहे हैं। और जब आप ये बात कर रहे हैं कि आप देखें क्या अमीर क्या गरीब, वो कहते हैं ना वो ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, वो एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो आप वहाँ पर देखें कि वहाँ पर जाके बाकायदा खसूसी तौर पर जाके जो है वो सलाम का एक सिलसिला होता है। और फिर वहाँ जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मैं अभी जब आ रहा था तो रास्ते में लोग जो हैं वो कुछ पैदल भी जा रहे होते हैं, कुछ चादर लेकर जो है वो जा रहे होते हैं। और ये वो लोग नहीं, कई लोगों की आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि हालात बड़े मुश्किल होते हैं लेकिन उसके बावजूद एक अपनी अकीदत का, एक एहतराम का एक तरीका है और वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, इबादत कर रहे होते हैं और पूरा जो है वो एक साल जो है वो प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से उर्स आ रहा है हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का, तो वहाँ पर हमने जाना है और इस नज़र न्याज का सिलसिला वहाँ पर बहुत होता है। देखिए ये जो बात आपने कही, सुल्तानुल हिंद का जो बड़ा मशहूर शेर है गंज बख्श फैज़ आलम पीर मजहर, उसका जो दूसरा मिसरा है ना किसारा पीरे कामिल कामिला रहनुमा। जी, लेकिन जो प्राइमरी क्लास का टीचर है वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकता। सही, यूनिवर्सिटी वाला प्राइमरी को नहीं पढ़ा सकता। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है किसी की शख्सियत में कि उसमें अगर बिल्कुल कोई फ़िक्री, ज़हनी, शऊरी, दीनी लिहाज से बहुत ज़्यादा कोई कमज़ोर बंदा भी आ रहा है वो उसको भी नवाज रहे हैं, और एक बड़ा मतलब आलिम है, बड़ा वो तरीक़त के बड़े दर्जे पर फाइज है, उसको भी फैज़ मिल रहा है। क्या बात। तो ये आपकी जो शख्सियत की खूबसूरती है वो उन्होंने महसूस की, यहाँ पर मुजाहिदा किया, यहाँ पर चिल्ला काटा, तो उन्होंने फिर इसी तरफ इशारा किया है कि यहाँ पर आने वाला फैज़ से महरूम नहीं है वो किसी भी कंडीशन। क्या बात। अच्छा, आप इतना अरसा वहाँ पे जो है वो ख़तीब रहे हैं, बड़े बड़ी चीज़ें भी देखी होंगी, कोई ख़ास चीज़ जो नाज़रीन से शेयर करना चाहते हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि बतौर ख़तीब अगर मैं बात करूँ तो अगर आप मतलब किसी जगह जाते हैं और आप अपना इल्म और आपका जो भी अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है आप उसके ज़रिए दीन की तबलीग करते हैं, ज़्यादा ज़रूर मैंने ये महसूस किया है कि वहाँ आपकी अपनी तरजीहात नहीं चलती हैं, जो वो चाहते हैं वो चलती है। सही सही, बिल्कुल ठीक। और वो उस तरह ही वो उसको किया जाता है, उसकी बात को आगे कि जो वो पसंद करते हैं और जिसको वो चाहते हैं। सही। तो इल्मी और फ़िक्री लिहाज से सही, मतलब उनकी ये भी इस वक्त तसर्रुफ़ वहाँ पर मौजूद है
جو میں نے کم از کم میں اپنے آپ کو ایک ناقص آدمی سمجھتا ہوں جتنی بڑی وہ ہستی ہیں، اور اب سمجھنا بھی ایسے ہی چاہیے، صحیح، لیکن اس میں ان کا تصرف ہے وہاں پہ بہت زیادہ اس حوالے سے کہ جو پیغام پہنچے، جو لوگوں تک پہنچے، کیونکہ اس میں جیسے میں نے ابھی یہ بات جو ہم کر رہے تھے کہ اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اور اکثریت تو وہاں ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو بہت زیادہ علمی اور دینی لحاظ سے پختہ نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ایک وہاں سے علمی غذا چاہیے ہوتی ہے، صحیح، تو وہ جو خطیب وہاں پر جو بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ ان کی فکری اور ذہنی سطح کے مطابق ہو تو وہ اس کو ان تک پہنچے گی، وہ تو یہ چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں۔ ٹھیک، ان کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے اہم بات جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے ایک تو جو اوورآل میں نے بات کی ہے کہ وہ دونوں طرح کے جو لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کا بھی انہوں نے بڑا اس میں بڑا خوبصورت دلائل کے ساتھ جو اصل تصوف اور روحانیت ہے اور جو ان کے باقی چیزیں ہیں، تو لیکن جو بات انہوں نے مطلب اس طرح کی کافی چیزیں کشف المحجوب میں موجود ہیں، اگر ہم ذکر کریں، مثلا انہوں نے ایک جگہ یہ لکھا کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ دمشق میں تھا تو بڑی بارش ہو رہی تھی زور کی، تو میری نظر پڑی، شیخ ابوالفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرشد ہیں داتا حضور کے، تو وہ کہتے ہیں میری نظر پڑی تو ان کے کپڑے، جسم، لباس، جوتی بالکل خشک تھی، کوئی اس کے اوپر، تو میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی تیز کی بارش ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اندر کی صفائی ہے جو میرے ظاہر پہ نظر آ رہی ہے، تو یہ جو ہے یہ اصل میں تو باطن کی دنیا ہے نا، یہ اندر کی دنیا ہے، تو انہوں نے اسی کی طرف دھیان دیا ہے کہ جب تک یہ تم صحیح نہیں کرو گے تو ظاہر تمہارا کبھی پاک نہیں ہو سکتا اور روشن نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے اس وقت 3 کیٹیگریز کے لوگوں کی بات کی، صوفی اور مطلب جو متصوف ہے اور جو مستصوف ہے، تو صوفی وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جی وہ رستے پہ چلا اور منزل تک پہنچ گیا، اور جو متصوف ہے وہ ابھی اس راہ کا مسافر ہے، وہ رستہ طے کر رہا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں صحیح منزل تک پہنچ جاؤں۔ صحیح، تو انہوں نے کہا تیسری قسم کے لوگ خطرناک ہیں کہ جو اس لبادے کو اوڑھ کے وہ لوگوں کے سامنے یہ پوز کر رہے ہیں، منافق یعنی مطلب وہ اس کو بدنام کر رہے ہیں، صحیح، وہ اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کا ظاہری حلیہ دیکھ کے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بھیڑیے کی طرح ہیں۔ ٹھیک، تو یہ چیز آج کے جو لوگ ہیں، کیونکہ یہ جتنی خوبصورت چیز ہے نا وہ تبھی اس کی وہ خوبصورتی حاصل کی جا سکتی ہے جب تک یہ صحیح لوگوں کے ذریعے ہوگی، جیسے داتا حضور تھے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ بہت اچھی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ کر رہے تھے، اور علامہ سلیم اللہ سیف اویسی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آج کیونکہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا 980واں عرس کا آج آخری دن ہے، اسی پر جو ہے وہ خصوصی یہ سیگمنٹ بھی کیا گیا، اور بالکل بہت ہی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کی، اور تعلیمات کے حوالے سے جو داتا حضور کی تھی وہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آگاہ کیا۔ آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ ناظرین، آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں، جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، بس کوشش کریں کہ ہمیشہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔